बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिमर ज़ीजोशन के मुतल्लक़ याद रखना चाहिए कि उसकी फुफ्फी उम्मुल बनीन बिनत खर्रम अमीरुल मोमिनीन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ौजियत में थीं और उन्हीं के बतन से उनके 4 साहबजादे अब्बास, अब्दुल्ला, जाफ़र और उस्मान पैदा हुए थे, जो इस मरका में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ थे। इस तरह शिमर इन चारों का और इनके वास्ते से हज़रत इमाम का फुफेरा भाई था। उसने इब्ने ज़ियाद से दरख्वास्त की थी कि उन अजीज़ों को अमान दे दी जाए और उसने मंजूर कर लिया था। चुनांचे उसने मैदान में चारों साहबजादों को बुलाकर कहा, तुम मेरे दधियाली हो, तुम्हारे लिए मैंने अमन और सलामती का सामान कर लिया है। लेकिन उन्होंने जवाब दिया, अफसोस तुम पर, तुम हमें तो अमान देते हो लेकिन फर्जंदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अमान नहीं है। शिमर ने इब्ने साद को हाकिम कोफा का ख़त पहुंचा दिया और वह तोन व करहन बखौफ़े अज़ल आमादा तामील हो गया। नमाज असर के बाद उमर बिन साद ने लश्कर को हरकत दी। जब करीब पहुंचा तो हज़रत अब्बास 20 सवारों के साथ नमदार हुए। उमरू ने इनसे कहा कि इब्ने ज़ियाद का जवाब आ गया है और उसका मज़मून ये है। हज़रत अब्बास वापस लौटे कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उसकी इत्तला दें। इसी असना में फ़रीक़ीन के बाज़ परजोश आदमियों में जो रद्दो कद हुई उसे रावियों ने महफूज रखा। हज़रत इमाम के तरफदारों में से हबीब इब्न मज़ाहर ने कहा, खुदा की नज़र में बदतरीन लोग वो होंगे जो इसके हजूर इस हालत में पहुँचेंगे, उसके नबी की औलाद और इस शहर कोफा के तहज्जुद गुजार आबदों के खून से इनके हाथ रंगीन होंगे। इब्न सद की फ़ौज में से अज़रा बिन कैस ने जवाब दिया, शाबाश, अपनी खूब बड़ाई करो, पेट भर के अपनी पाकी का ऐलान करो। ज़हीर बिन अल यकीन ने कहा, ऐ गररा, खुदा ही ने इन नफ्सों को पाक कर दिया है और हदायत की राह दिखाई है। खुदा से डर और इन पाक नफ्सों के कत्ल में गुमराही का मददगार न बन। अदरा ने जवाब दिया, ऐ ज़हीर, तुम तो इस ख़ानदान के हामी न थे कि आज से पहले तक तुम उस्मानी हज़रत उस्मान के हामी न थे। ज़हीर ने कहा, हाँ ये सच है, मैंने हुसैन को कभी कोई ख़त नहीं लिखा, ना कोई कासिद भेजा, लेकिन सफ़र ने हम दोनों को एक जा कर दिया। मैंने उन्हें देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ गए, रसूलुल्लाह से इनकी मोहब्बत याद आ गई। मैंने देखा ये कितने कवि दुश्मन के सामने जा रहे हैं। खुदा ने मेरे दिल में इनकी मोहब्बत डाल दी। मैंने अपने दिल में कहा, मैं इनकी मदद करूँगा और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हक़ की हिफाजत करूँ जिसे तुमने ज़ाया कर दिया है। इमाम हुसैन को जब इब्ने ज़ियाद के ख़त का मज़मून मालूम हुआ तो उन्होंने कहा, अगर मुमकिन हो तो आज इन्हें टाल दो ताकि आज रात और अपने रब की नमाज़ पढ़ लें, उससे दुआ करें, मग़फ़िरत मांगें, क्योंकि वो जानता है मैं उसकी इबादत का दिलदादा और उसकी किताब पढ़ने वाला हूँ। चुनांचे यही जवाब दिया गया और फ़ौज वापस आ गई। आपकी हसरत और अहबाब की वफ़ादारी। फ़ौज की वापसी के बाद रात को आपने अपने साथी जमा किए और खुतबा दिया। खुदा की हम्दो सताइश करता हूँ, रंज व राहत हर हालत में उसका शुक्रगुजार हूँ। इलाही तेरा शुक्र कि तूने हमारे घर को नबूवत से मुशर्रफ किया, कुरान का फ़हम अता किया, दीन में समझ बख्शी और हमें देखने, सुनने और इबरत पकड़ने की क़ुव्वतों से सरफराज किया। अम्मा बाद लोगों, मैं नहीं जानता आज रोए ज़मीन पर मेरे साथियों से अफजल और बेहतर लोग भी मौजूद हैं या मेरे अहले बैत से ज़्यादा हमदर्द और गमगुसार अहले बैत किसी के साथ हैं। ऐ लोगों, तुम सबको अल्लाह मेरी तरफ से जज़ाए खैर दे। मैं समझता हूँ कल मेरा इनका फ़ैसला हो जाएगा। गौर व फिक्र के बाद मेरी राय यह है कि तुम सब खामोशी से निकल जाओ। रात का वक्त है, मेरे अहले बैत का हाथ पकड़ो और तरीकी में इधर उधर चले जाओ। मैं खुशी से तुम्हें रुखसत करता हूँ, मेरी तरफ से कोई शिकायत न होगी। ये लोग सिर्फ मुझे चाहते हैं, मेरी जान लेकर तुमसे गाफिल हो जाएंगे। ये सुनकर आपके अहले बैत बहुत रंजीदा और बेचैन हुए। हज़रत अब्बास ने कहा, ये क्यों? क्या इसलिए कि हम आपके बाद ज़िंदा रहें? खुदा हमें वो दिन न दिखाए। हज़रत ने मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रिश्तेदारों से कहा, ऐ औलाद अकील, मुस्लिम का कत्ल काफ़ी है, तुम चले जाओ, मैंने तुम्हें इजाज़त दी। वो कहने लगे, लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि हम अपने शेख, सिरदार और अमजादों को छोड़कर भाग गए। हमने उनके साथ ना कोई तीर फेंका, ना नेज़ा चलाया, ना तलवार चलाई।
نہیں واللہ یہ ہرگز نہیں ہوگا، ہم تو آپ پر جان، مال، آل، اولاد سب کچھ قربان کر دیں گے، آپ کے ساتھ ہو کر لڑیں گے، جو آپ پر گزرے گی وہی ہم پر گزرے گی، آپ کے بعد خدا ہمیں زندہ نہ رکھے۔ آپ کے ساتھی بھی کھڑے ہو گئے۔ مسلم بن اوسجا اسدی نے کہا ہم آپ کو چھوڑ دیں گے حالانکہ اب تک آپ کا حق ادا نہیں کر سکے ہیں۔ واللہ نہیں، ہرگز نہیں، میں اپنا نیزہ دشمنوں کے سینے میں توڑ دوں گا جب تک قبضہ ہاتھ میں رہے گا، تلوار چلاتا رہوں گا، نہتا ہو جاؤں گا تو پتھر پھینکوں گا یہاں تک کہ موت میرا خاتمہ کر دے۔ سعد بن عبداللہ الحنفی نے کہا واللہ ہم آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک خدا جان نہ لے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق محفوظ رکھا۔ واللہ اگر مجھے معلوم ہو کہ میں قتل ہوں گا، جلایا جاؤں گا، آگ میں بھونا جاؤں گا، پھر میری خاک ہوا میں اڑا دی جائے گی اور ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ مجھ سے یہی سلوک کیا جائے گا، پھر بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ آپ کی حمایت میں فنا ہو جاؤں گا۔ ظہیر الیقین نے کہا بخدا اگر میں 1000 مرتبہ بھی آرے سے چیرا جاؤں تو بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں۔ خوش نصیب اگر میرے قتل سے آپ کی اور آپ کے اہل بیت کی ان 9 نہالوں کی جانیں بچ جائیں۔ حضرت زینب کی بے چینی اور آپ کا توسیع صبر۔ حضرت زین العابدین سے روایت ہے کہ جس رات کی صبح میرے والد شہید ہوئے، میں بیٹھا، میری پھوپھی زینب رضی اللہ عنہ میری تیمارداری کر رہی تھیں۔ اچانک میرے والد نے خیمہ میں اپنے ساتھیوں کو طلب کیا۔ اس خیمے میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام قوی تلوار صاف کر رہے تھے اور میرے والد یہ شعر پڑھ رہے تھے، اے زمانہ تیرا برا ہو تو کیسا بے وفا دوست ہے، صبح اور شام تیرے ہاتھوں کتنے مارے جاتے ہیں، زمانہ کسی کی رعایت نہیں کرتا، کسی سے عوض قبول نہیں کرتا، اور سارا معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، ہر زندہ موت کی راہ پر چلا رہا ہے۔ 3-4 مرتبہ آپ نے یہی شعر دہرائے، میرا دل بھر آیا، آنکھیں ڈبا گئیں، مگر میں نے آنسو روک لیے۔ میں سمجھ گیا مصیبت ٹلنے والی نہیں ہے۔ میری پھوپھی نے یہ شعر سنے، وہ بے قابو ہو گئیں، بے اختیار دوڑتی ہوئی آئیں اور شین و فرات کرنے لگیں۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حالت دیکھی تو فرمایا اے بہن یہ کیا حال ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس و شیطان کی بے صبریاں ہمارے ایمان و استقامت پر غالب آ جائیں۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا کیوں کر اس حالت پر صبر کیا جائے کہ آپ اپنے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں۔ آپ نے کہا مشیت کا ایسا ہی فیصلہ ہے۔ اس پر ان کی بے قراریاں اور زیادہ بڑھ گئیں اور شدت غم سے بے حال ہو گئیں۔ یہ حالت دیکھ کر آپ نے ایک طولانی تقریر صبر و استقامت پر فرمائی۔ آپ نے کہا بہن خدا سے ڈر، خدا کی تعزیت سے تسلی حاصل کر، موت دنیا میں ہر زندگی کے لیے ہے، آسمان والے بھی ہمیشہ جیتے نہ رہیں گے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، پھر موت کے خیال سے اس قدر رنج و بے قراری کیوں؟ دیکھ ہمارے لیے، ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ یہ نمونہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں ہر حال میں صبر و ثبات اور توکل و رضا کی تعلیم دیتا ہے۔ چاہیے کہ کسی حال میں بھی اس سے منحرف نہ ہوں۔ پوری رات عبادت میں گزار دی، پوری رات آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے نماز، استغفار اور دعا و تسرہ میں گزار دی۔ راوی کہتا ہے کہ دشمن کے سوار رات بھر ہمارے لشکر کے گرد چکر لگاتے رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے یہ آیت پڑھ رہے تھے، الا یحسبن الذین کفروا انما نملی لہم خیرا لانفسہم انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین۔ دشمن یہ خیال نہ کریں کہ ہماری ڈھیل ان کے لیے بھلائی ہے، ہم صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ ان کا جرم اور زیادہ ہو جائے۔ خدا مومنین کو اسی حالت میں چھوڑے رکھے، وہ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے گا۔ دشمن کے ایک سوار نے یہ آیت سنی تو چلا کر کہنے لگا قسم رب کعبہ کی ہم ہی طیب ہیں اور تم سے الگ کر دیے گئے ہیں۔ جمعہ یا سنیچر کے دن 10ویں محرم کو نماز فجر کے بعد عمر بن سعد اپنی فوج لے کر نکلا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے اصحاب کی صفیں قائم کیں۔ ان کے ساتھ صرف 32 سوار اور 40 پیدل، کل 72 آدمی تھے۔ میمنہ پر ظہیر بن الیقین کو مقرر کیا، علم اپنے بھائی عباس
بن علی کے ہاتھ میں دے دیا۔ خیموں کے پیچھے خندق کھود کر اس میں بہت سا ایندھن ڈھیر کر دیا گیا اور آگ جلا دی گئی تھی تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ ہو سکے۔ فوج سے شمر ذوالجوشن گھوڑا دوڑاتا ہوا نکلا، آپ کے لشکر کے گرد پھیرا اور آگ دیکھ کر چلایا، اے حسین، قیامت سے پہلے ہی تم نے آگ قبول کر لی۔ حضرت نے جواب دیا، اے چرواہے کے لڑکے، تو ہی آگ کا زیادہ مستحق ہے۔ مسلم بن اسجد نے عرض کیا، مجھے اجازت دیجیے اسے تیر مار کر ہلاک کر ڈالوں، کیونکہ بالکل زد پر ہے۔ حضرت نے منع کیا، نہیں، میں لڑائی میں پہل نہیں کروں گا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ دشمن کا رسالہ آگے بڑھتے دیکھ کر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ الہی، ہر مصیبت میں تجھی پر میرا بھروسہ ہے، ہر سختی میں میرا تو ہی پشت پناہ ہے۔ کتنی مصیبتیں پڑیں، دل کمزور ہو گیا، تدبیر نے جواب دیا، دوست نے بے وفائی کی، دشمن نے خوشیاں منائیں، مگر میں نے صرف تجھی سے التجا کی اور تو نے ہی میری دستگیری کی۔ تو ہی ہر نعمت کا والی ہے، تو ہی احسان والا ہے، آج بھی تجھی سے التجا کی جاتی ہے۔ دشمن جب قریب آ گیا تو آپ نے اونٹنی طلب کی، سوار ہوئے، قرآن سامنے رکھا اور دشمن کی صفوں کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز سے یہ خطبہ دیا، لوگوں میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے نصیحت کر لینے دو، اپنا عذر بیان کرنے دو، اپنی آمد کی وجہ کہنے دو۔ اگر میرا عذر معقول ہوا اور تم اسے قبول کر سکو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو یہ تمہارے لیے خوش نصیبی کا باعث ہوگا اور تم میری مخالفت سے باز آ جاؤ گے۔ لیکن اگر سننے کے بعد بھی تم میرا عذر قبول نہ کرو اور انصاف کرنے سے انکار کر دو تو پھر مجھے کسی سے بات بھی انکار نہیں۔ تم اور تمہارے ساتھی ایکا کر لو، مجھ پر ٹوٹ پڑو، مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ میرا اعتماد ہر حال میں صرف پروردگار عالم پر ہے اور وہ نیکوکاروں کا حامی ہے۔ آپ کی اہل بیت نے یہ کلام سنا تو شدت تاثر سے بے اختیار ہو گئیں اور خیمہ سیاہ و بکا کی صدا بلند ہوئی۔ آپ نے اپنے بھائی عباس رضی اللہ عنہ اور اپنے فرزند علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تاکہ انہیں خاموش کرائیں اور کہا، ابھی نہیں، بہت رونا باقی ہے۔ پھر بے اختیار پکار اٹھے، خدا عباس رضی اللہ عنہ کی عمر دراز کرے، یعنی ابن عباس کی۔ راوی کہتا ہے یہ جملہ اس لیے آپ کی زبان سے نکل گیا کہ مدینہ میں عبداللہ بن عباس نے عورتوں کو ساتھ لے جانے سے منع کیا تھا، مگر آپ نے اس پر توجہ نہ کی تھی۔ اب ان کا جزا فضا دیکھا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بات یاد آ گئی۔ پھر آپ نے سرنو تقریر شروع کی، لوگ میرا حسب نسب یاد کرو، سوچو میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو۔ خوب غور کیا، تمہارے لیے میرا قتل کرنا اور میری حرمت کا رشتہ توڑنا روا ہے۔ کیا میں تمہارے نبی کی لڑکی کا بیٹا، اس کے امزاد کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید شہداء حمزہ رضی اللہ عنہ میرے باپ کے چچا نہ تھے؟ کیا ذوالجناحین حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور قول نہیں سنا کہ آپ میرے اور میرے بھائی کے حق میں فرماتے ہیں، سید شباب اہل جنہ، جنت میں 9 عمروں کے سردار؟ اگر میرا یہ بیان سچ ہے، اور ضرور سچ ہے، کیونکہ واللہ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو بتلاؤ کیا تمہیں برہنہ تلواروں سے میرا استقبال کرنا چاہیے؟ اگر تم میری بات پر یقین نہیں کرتے تو تم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تصدیق کر سکتے ہو۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھو، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، سہیل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے پوچھو، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے پوچھو، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے یا نہیں۔ کیا یہ بات بھی میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتی؟ واللہ اس وقت روئے زمین پر بجز میرے کسی نبی کی لڑکی کا بیٹا موجود نہیں۔ میں تمہارے نبی کا بلا واسطہ نواسا ہوں۔ کیا تم اس لیے مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو کہ میں نے کسی کی جان لی ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کا مال چھینا ہے؟ کہو کیا بات ہے، آخر میرا قصور کیا ہے؟ آپ نے بار بار پوچھا مگر کسی نے جواب نہیں دیا۔ آخر آپ نے بڑے بڑے کوفیوں کو نام لے کر پکارنا شروع کیا، اے اشس بن ربی، اے حجاب بن ابجز، اے قیس بن الاشس، اے یزید بن الحارث، کیا تم نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ پھل پک گئے، زمین سرسبز ہو گئی، ابل پڑیں؟ آپ اگر آئیں گے تو اپنی فوج جرار کے پاس آئیں گے، جلد آئیے۔ ان پر ان لوگوں کی زبانیں کھلی اور انہوں نے کہا، ہرگز نہیں، ہم نے تو نہیں لکھا تھا۔
آپ چلا اٹھے، سبحان اللہ، یہ کیا جھوٹ ہے، واللہ تم ہی نے لکھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے پھر پکار کر کہا، اے لوگو، چونکہ تم اب مجھے ناپسند کرتے ہو اس لیے بہتر ہے مجھے چھوڑ دو، میں یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ ذلت منظور نہیں۔ یہ سن کر قیس ابن الاشعث نے کہا، کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ اپنے آپ کو اپنے امزادوں کے حوالے کر دیں؟ وہ وہی برتاؤ کریں گے جو آپ کو پسند ہے، آپ کو ان سے کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔ آپ نے جواب دیا، تم سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہو۔ اے شخص، کیا تو چاہتا ہے کہ بنی ہاشم تجھ سے مسلم بن عقیل کے سوا ایک اور خون کا بھی مطالبہ کریں؟ نہیں، واللہ میں ذلت کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ زہیر بن یقین اپنا گھوڑا بڑھا کر لشکر کے سامنے پہنچے اور چلایا، اہل کوفہ، عذاب الہی سے ڈرو۔ ہر مسلمان پر اپنے بھائی کو نصیحت کرنا فرض ہے۔ دیکھو، اس وقت تک ہم سب بھائی بھائی ہیں، ایک ہی دین اور ایک ہی طریقے پر قائم ہیں۔ جب تک تلواریں نیام سے باہر نہیں نکلتی تم ہماری نصیحت اور خیر خواہی کے ہر طرح حقدار ہو، لیکن تلوار کے درمیان آتے ہی باہمی حرمت ٹوٹ جائے گی اور ہم تم الگ دو گروہ ہو جائیں گے۔ دیکھو، خدا نے ہمارا اور تمہارا اپنے نبی کی اولاد کے بارے میں امتحان لینا چاہا ہے۔ ہم تمہیں اہل بیت کی نصرت کی طرف بلاتے اور سرکش عبید اللہ بن زیاد کی مخالفت پر دعوت دیتے ہیں۔ یقین کرو، ان حکموں سے کبھی تمہیں بھلائی حاصل نہ ہوگی۔ یہ تمہاری آنکھیں پھوڑیں گے، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے، تمہارے چہرے بگاڑیں گے، تمہاری درختوں کے تنوں میں پھانسی دیں گے اور نیکوکاروں کو چن چن کر قتل کریں گے، بلکہ وہ تو کب کا کر بھی چکے ہیں۔ ابھی ہجر بن عدی، ہن بن عمرو وغیرہ کے واقعات اتنے پرانے نہیں ہوئے ہیں کہ تمہیں یاد نہ رہے ہوں گے۔ کوفیوں نے یہ تقریر سنی تو زہیر کو برا بھلا کہنے لگے اور ابن زیاد کی تعریفیں کرنے لگے۔ بخدا ہم اس وقت نہیں ٹلیں گے جب تک حسین رضی اللہ اور ان کے ساتھیوں کو قتل نہ کر لیں یا انہیں امیر کے روبرو حاضر کر لیں۔ یہ ان کا جواب تھا۔ زہیر نے جواب دیا، خیر، اگر فاطمہ کا بیٹا سمیہ کے چھوکرے یعنی ابن زیاد سے کہیں زیادہ تمہاری حمایت اور نصرت کا مستحق ہے تو کم از کم اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا تو پاس کرو کہ اسے قتل نہ کرو، اسے اور اس کے امزاد یزید بن معاویہ کو چھوڑ دو تاکہ آپس میں اپنا معاملہ طے کر لیں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یزید کو خوش کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ تم حسین کا خون بہاؤ۔ عدی بن حرملہ سے روایت ہے کہ ابن سعد نے جب فوج کو حرکت دی تو حر بن یزید نے کہا، خدا آپ کو سنوارے، کیا آپ اس شخص سے واقعی لڑیں گے؟ ابن سعد نے جواب دیا، ہاں واللہ، لڑائی ایسی لڑائی جس میں کم از کم یہ ہوگا کہ سڑکیں سر کٹیں گے اور ہاتھ شانوں سے اڑ جائیں گے۔ حر نے کہا، کیا ان تین شرطوں میں سے کوئی ایک بھی قابل قبول نہیں جو اس نے پیش کی ہے؟ ابن سعد نے کہا، بخدا اگر مجھے اختیار ہوتا تو ضرور منظور کر لیتا، مگر کیا کروں، تمہارا حق منظور نہیں کرتا۔ حر بن یزید یہ سن کر اپنی جگہ لوٹ آیا۔ اس کے قریب خود اس کے قبیلہ کا بھی ایک شخص کھڑا تھا، اس کا نام قرہ بن قیس تھا۔ حر نے اس سے کہا، تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلا لیا؟ بعد میں قرہ کہا کرتا تھا، حر کے اس سوال ہی سے سمجھ گیا تھا کہ وہ لڑائی میں شریک نہیں ہونا چاہتا اور مجھے ٹالنا چاہتا ہے تاکہ اس کی شکایت حاکم سے نہ کروں۔ میں نے گھوڑے کو پانی نہیں پلایا ہے، میں ابھی جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں دوسری طرف روانہ ہو گیا۔ میرے الگ ہوتے ہی حر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کیا۔ اس کے قبیلہ کے ایک شخص مہاجر بن اوس نے کہا، کیا تم حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنا چاہتے ہو؟ حر خاموش ہو گیا۔ مہاجر کو شک ہوا، کہنے لگا، تمہاری خاموشی مشتبہ ہے، میں نے کبھی کسی جنگ میں تمہاری یہ حالت نہیں دیکھی۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ کوفہ میں سب سے بہادر کون ہے تو تمہارے نام کے سوا کوئی نام میری زبان پر نہیں آ سکتا۔ پھر یہ تم اس وقت کیا کر رہے ہو؟ حر نے سنجیدگی سے جواب دیا، بخدا میں جنت یا دوزخ کا انتخاب کر رہا ہوں۔ واللہ میں نے جنت کا انتخاب کر لیا ہے، چاہے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا جائے۔ یہ کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر لشکر حسین میں پہنچ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچ کر کہا، ابن رسول اللہ، میں ہی وہ بدبخت ہوں جس نے آپ کو لوٹنے سے روکا، راستہ بھر آپ کا پیچھا کیا اور اس جگہ اترنے پر مجبور کیا۔ خدا کی قسم میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آئی کہ یہ لوگ آپ کی شرطیں منظور نہ کریں گے اور آپ کے معاملہ میں اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ واللہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ وہ ایسا کریں گے تو ہرگز اس حرکت کا مرتکب نہ ہوتا۔
میں اپنے قصوروں پر نادم ہو کر توبہ کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، میں آپ کے قدموں پر قربان ہو جانا چاہتا ہوں، کیا آپ کے خیال میں یہ میری توبہ کے لیے کافی ہوگا؟ حضرت نے شفقت سے فرمایا، ہاں تیری توبہ قبول کرے، تجھے بخش دے، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حر بن یزید۔ فرمایا تو حر یعنی آزاد ہی ہے، جیسا کہ تیری ماں نے تیرا نام رکھ دیا ہے، تو دنیا میں اور آخرت میں انشاءاللہ حر ہے۔ کوفیوں سے حر کا خطاب۔ پھر حر دشمنوں کی صفوں کے سامنے پہنچا اور کہا، لوگو حسین کی پیش کی ہوئی شرطوں میں سے کوئی شرط منظور کیوں نہیں کر لیتے تاکہ خدا تمہیں اس امتحان سے بچا لے؟ لوگوں نے جواب دیا، یہ ہمارے سردار عمر بن سعد موجود ہیں، جواب دیں گے۔ عمر نے کہا، میری دلی خواہش تھی کہ ان کی شرطیں منظور کر سکتا۔ اس کے بعد حر نے نہایت جوش سے تقریر کی اور اہل کوفہ کو ان کی بدعہدی و عذر پر شرم اور غیرت دلائی، لیکن اس کے جواب میں انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ ناچار خیمہ کی طرف لوٹ آیا۔ اس واقعے کے بعد عمر بن سعد نے اپنی کمان اٹھائی اور لشکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ کہہ کر تیر پھینکا، گواہ رہو سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ پھر تیر باری شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں زیاد بن ابیہ اور عبید اللہ بن زیاد کے غلام یسار سالم میدان میں نکلے اور مبارزت طلب کی۔ قدیم طریق جنگ میں مبارزت کا طریقہ یہ تھا کہ فریقین کے لشکر سے ایک ایک جنگ آزما نکلتا اور پھر دونوں باہم دیگر پیکار کرتے۔ لشکر حسین سے حبیب بن مظاہر اور برے بن حضیر نکلنے لگے، مگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں منع کیا۔ عبید اللہ بن عمیر البکلی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، مجھے اجازت دیجیے، یہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ حضرت کی حمایت کے لیے کوفہ سے چل کر آیا تھا۔ سیاہ رنگ تنو مند کشادہ سینہ تھا۔ آپ نے اس کی صورت دیکھ کر فرمایا، بے شک یہ مرد میدان ہے، اور اجازت دی۔ عبید اللہ نے چند پھیروں میں دونوں زیر کر کے قتل کر ڈالے۔ اس کی بیوی ام وہب ہاتھ میں لاٹھی لیے کھڑی تھی اور جنگ کی ترغیب دیتی تھی۔ پھر یکایک اسے اس قدر جوش آیا کہ میدان جنگ کی طرف بڑھنے لگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ فرمایا، اہل بیت کی طرف سے خدا تمہیں جزائے خیر دے، لیکن عورتوں کے ذمہ لڑائی نہیں۔ اس کے بعد ابن سعد کہ میمنہ نے حملہ کیا۔ جب بالکل قریب پہنچ گئے تو حضرت کے رفقا زمین پر گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے اور نیزے سیدھے کر دیے۔ نیزوں کے منہ پر گھوڑے بڑھ نہ سکے اور لوٹنے لگے۔ حضرت کی فوج نے اس موقع سے فائدہ اٹھا اور تیر مار کر کئی آدمی قتل اور زخمی کر دیے۔ اب باقاعدہ جنگ جاری ہو گئی۔ طرفین سے ایک ایک دو دو جوان نکلتے تھے اور تلوار کے جوہر دکھاتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرفداروں کا بڑا بھاری تھا، جو سامنے آتا تھا مارا جاتا تھا۔ میمنہ کے سپہ سالار عمر بن الحجاج نے یہ حالت دیکھی تو پکار اٹھا، بے وقوفو، پہلے جان لو کن سے لڑ رہے ہو؟ یہ لوگ جان پر کھیلے ہوئے ہیں، تم اس طرح ایک ایک کر کے قتل ہوتے جاؤ گے۔ ایسا نہ کرو، یہ مٹھی بھر میں پتھروں سے انہیں مار سکتے ہو۔ عمر بن سعد نے یہ رائے پسند کی اور حکم دیا کہ مبارزت موقوف کی جائے اور عام حملہ شروع ہو۔ چنانچہ میمنہ آگے بڑھا اور کشت و خون شروع ہو گیا۔ ایک گھڑی بعد لڑائی رکی تو نظر آیا کہ حسینی فوج کے نامور بہادر مستطعم بن اوسجا خاک و خون میں پڑے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ دوڑ کر لاش پر پہنچے۔ ابھی سانس باقی تھے، آہ بھر کر فرمایا، مسلم تجھ پر خدا کی رحمت۔ مسلم بن اوسجا اس جنگ میں آپ کی جانب سے پہلے شہید تھے۔ میمنہ کے بعد میسرہ نے یورش کی شمر زلجوشن اس کا سپہ سالار تھا۔ حملہ بہت ہی سخت تھا، مگر حسینی میسرے نے بڑی ہی بہادری سے مقابلہ کیا۔ اس بازو میں صرف 32 سوار تھے، جس طرح ٹوٹ پڑتے تھے صفیں الٹ جاتی تھیں۔ آخر طاقتور دشمن نے محسوس کر لیا کہ کامیابی ناممکن ہے، چنانچہ فوراً نئی کمک طلب کی۔ بہت سے سپاہی اور 500 تیر انداز مدد کو پہنچ گئے۔ انہوں نے آتے ہی تیر برسانے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر میں حسینی فوج کے گھوڑے بیکار ہو گئے اور سواروں کو پیدل ہو جانا پڑا۔ ایوب بن مشرہ روایت کرتا ہے کہ حر بن یزید کا گھوڑا خود میں نے زخمی کیا تھا، میں نے اسے تیروں سے چھلنی کر ڈالا۔ حر بن یزید زمین پر کود پڑے، تلوار ہاتھ میں لیے، بالکل شیر ببر معلوم ہوتے تھے۔ تلوار ہر طرف متحرک تھی اور یہ شیر زبان پر تھا، اگر تم نے میرا گھوڑا بیکار کر دیا تو کیا ہوا؟ میں شریف کا بیٹا ہوں، خوفناک شیر سے بھی زیادہ بہادر ہوں۔
لڑائی اپنی پوری ہولناکی سے جاری تھی۔ اب دوپہر ہوگی مگر کوفی فوج غلبہ حاصل نہ کر سکی۔ وجہ یہ تھی کہ لشکر امام مجتمع تھا اور حسینی فوج نے تمام خیمے ایک جگہ جمع کر دیے تھے اور دشمن صرف ایک ہی رخ سے حملہ کر سکتا تھا۔ عمر بن سعد نے یہ دیکھا تو خیمے اکھاڑ ڈالنے کے لیے آدمی بھیجے۔ حسینی فوج کے 4-5 آدمی یہاں مقابلہ کے لیے کافی ثابت ہوئے۔ خیموں کی آڑ سے دشمن کے آدمی قتل کرنے لگے۔ جب یہ صورت بھی ناکامیاب رہی تو عمر بن سعد نے خیمے جلا دینے کا حکم دیا۔ سپاہی آگ لے کر دوڑے۔ حسینی فوج نے یہ دیکھا تو مضطرب ہوئی، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کچھ پرواہ نہیں، جلانے دو، یہ ہمارے لیے اور بھی زیادہ بہتر ہے، اب پیچھے سے حملہ نہیں کر سکیں گے۔ اور ہوا بھی یہی۔ اسی اثناء میں ظہیر بن الیقین نے شمر پر زبردست حملہ کیا اور اس کی فوج کے قدم اکھاڑ دیے، مگر کب تک؟ ذرا دیر کے بعد پھر دشمن کا ہجوم ہو گیا۔ اب لشکر حسینی کی بے بسی صاف ظاہر تھی۔ بہت سے لوگ قتل ہو چکے تھے، کئی نامی سردار مارے جا چکے تھے، حتیٰ کہ عبداللہ بن عمیر کلبی بھی، جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، قتل ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی ام وہب بھی شہید ہو چکی تھی۔ یہ میدان جنگ میں بیٹھی اپنے مقتول شوہر کے چہرے سے مٹی صاف کر رہی تھی اور یہ کہتی جاتی تھی تجھے جنت مبارک ہو۔ شمر نے اسے دیکھا اور قتل کر ڈالا، نماز پڑھنے نہیں دی۔ ابو تمامہ عمر بن عبداللہ سوندی نے اپنی بے بسی کی حالت محسوس کی اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا دشمن اب بالکل آپ کے قریب آ گیا ہے، واللہ آپ اس وقت تک قتل نہیں ہونے پائیں گے جب تک میں قتل نہ ہو جاؤں، لیکن میری آرزو ہے کہ اپنے رب سے نماز پڑھ کر ملوں جس کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت نے سر اٹھایا اور فرمایا دشمنوں سے کہو ہمیں نماز کی مہلت دیں، مگر دشمنوں سے درخواست منظور نہیں کی اور لڑائی جاری رہی۔ یہ وقت بہت سخت تھا، دشمن نے اپنی پوری قوت لگا دی۔ غضب یہ ہوا کہ حسینی میسرہ کے سپہ سالار حبیب بن مظاہر بھی قتل ہو گئے، گویا فوج کی کمر ٹوٹ گئی۔ حبیب کے بعد ہی خور بن یزید کی باری تھی۔ جوش سے یہ شعر پڑھتے ہوئے دشمنوں کی صفوں میں گھس پڑے، میں نے قسم کھا لی ہے کہ قتل نہیں ہوں گا جب تک قتل نہ کر لوں، اور مردوں کا تو اسی حال میں مروں گا کہ آگے بڑھ رہا ہوں، انہیں تلوار کی کاری ضربوں سے ماروں گا، نہ بھاگوں گا نہ ڈروں گا۔ چند لمحوں کی بات تھی اور زخموں سے چور ہو کر گرے اور جاں بحق تسلیم ہو گئے۔ اب ظہر کا وقت ختم ہو رہا تھا، حضرت نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز کے بعد دشمن کا دباؤ اور بھی زیادہ ہو گیا۔ اس موقع پر آپ کے میسرہ کے سپہ سالار ظہیر بن الیقین نے میدان اپنے ہاتھ میں لے لیا اور شعر پڑھتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے، میں ظہیر ہوں، ابن الیقین ہوں، اپنے تلوار کی نوک سے انہیں حسین سے دور کروں گا۔ صفیں درہم برہم کر ڈالیں، پھر لوٹے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانے پر ہاتھ مار کر جوش سے یہ شعر پڑھے، بڑھ خدا نے تجھے ہدایت دی، آئی تو اپنے نانا نبی سے ملاقات کرے گا، اور حسن سے، علی مرتضیٰ سے، اور بہادر جوان جعفر طیار سے، اور شہید زندہ اسداللہ حمزہ سے۔ پھر دشمن کی طرف لوٹے اور قتل کرتے رہے یہاں تک کہ قتل ہو گئے۔ اب آپ کے ساتھیوں نے دیکھا کہ دشمن کو روکنا ناممکن ہے، چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ آپ کے سامنے ایک ایک کر کے قتل ہو جائیں۔ چنانچہ 2 غفاری بھائی آگے بڑھے اور لڑنے لگے۔ یہ شعر ان کی زبان پر تھے، نبی غفار اور قبائل نزار نے اچھی طرح جان لیا ہے کہ ہم بے پناہ شمشیر آبدار سے فاجروں کے ٹکڑے اڑا دیں گے، اے قوم تلواروں اور نیزوں سے شریفوں کی حمایت کرو۔ آگے انشاءاللہ تیسرا پارٹ بعد میں بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔